साईं उस्मान बलोच साहब गुज़ारिश है स्टेज ते अचनि। चमन चमन में चिटी या मेहंदी हज़ार मंज़र हिसाब कोन्हे, निहार थोरो बहार मक़्तल रुगो ई ॻाढ़ो गुलाब कोन्हे। चयोसी जेकी चपन ते आयो तिरी ते पंहिंजी सिरी नचाए, चयोसी जेकी चपन ते आयो तिरी ते पंहिंजी सिरी नचाए, सिरी लिकाइण गिची बचाइण असां सो पढ़ियो निसाब कोन्हे। हाणे आऊं गुज़ारिश कंदुसि जनाब नासिर मंसूर जनरल सेक्रेटरी नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के, तो वे अचनि ऐं पंहिंजे ख़्यालात जो इज़हार कनि। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो साईं जीएम साईं को उनकी 119वीं सालगिरह पर मुबारकबाद, और साथ ही हमेशा कराची में तकरीब करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पूरे सिंध में जो तकरीबात होती हैं उसमें सबसे ताकतवर तकरीब कराची में होना बहुत उसकी एक सिग्निफिकेंस है, उसकी अलामत है एक। और मैं ये सिंध महाज के साथियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो मुसलसल इस तरह की ये हर साल जो है तकरीब मुनक़्क़द करते हैं। बहुत सारे दोस्त बात कर रहे हैं जीएम साईं की ज़िंदगी पे और उस पर बात करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की शख्सियात को ये बड़े लोग थे और इनके विज़न बहुत बड़े थे। जैसे हम ये अक्सर कहा करते हैं कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, कि आपका विज़न जो है बैनुल अक़वामी होना चाहिए, लेकिन आपकी सियासत, आपकी ज़मीन, आपकी धरती, आपके लोगों के साथ जुड़ी होनी चाहिए। और जीएम साईं उसकी एक बहुत बड़ी अलामत थे कि वो पूरे बरे सगीर के बारे में जो कुछ हो रहा था उनका एक नुक्ता नज़र था, लेकिन उनकी सारी सियासत की बुनियाद जो है वो सिंध की धरती के साथ शुरू होती थी। मसला एक ये कि बाज़ औक़ात मैं जब उर्दू में बात करता हूँ तो नस्ली तौर पे जो लोग अगर सिंधी नहीं बोलते तो उसको अक्सर मुझे ख़ुद फील होता है कि बताना पड़ता है, साबित करना पड़ता है कि वो ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है। और जब वो कोई तनकीद करता है तो दोस्तों में ये बात आती है कि ये देखा अंदर से तो वही वो निकल आया ना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो सिंधी सोसाइटी है इसमें ख़ुद तनकीदी हमेशा से बहुत क़ुव्वत के साथ रही है। सिंधी समाज का जो जुर्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ दानिशवरों ने, राइटर्स ने, अदीबों ने हमेशा लिखा है एज़ कम्पेयर टू बाकी लोगों के। हमारी तरक्की पसंद तहरीक का मैं अभी पिछले दिनों प्रोग्राम हुआ तो मैंने बात ये रखी कि सिंध के शहरी इलाकों में जो जबर हुआ, जो फाशिज़म था और जिस जबर से लोग गुज़रे, उस पर एक शेर नहीं लिखा गया, एक अफसाना, एक नावल या उसका कोई तज़िया किसी ने पेश नहीं किया। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ों की लिबर्टी लेता हूँ कि मैं एक ऐसे समाज का हिस्सा हूँ, ऐसी ज़मीन का हिस्सा हूँ जहाँ तनकीद को उसके नस्ली बैकग्राउंड से नहीं लिया जाएगा और उसको उसके सही तनाजुर में रखने की कोशिश की जाएगी। इसलिए कहा जाता है, किसी ने बहुत खूबसूरत बात की थी कि वो लेनिन के बारे में कहा कि अगर आप लेनिन से प्यार करते हैं तो लेनिन से इख्तलाफ करना सीखें। लेनिन से जो प्यार करता है वो उससे इख्तलाफ करेगा, वरना ये मज़हब हो जाएगा। आप एक चीज़ को बंद करके बस उसके कोटेशन लेकर, जैसे मौलवी बता रहा होता है कि सहाबियों ने ये किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। जीएम साईं, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, गफ़ार खान, अब्दुल समद अचकज़ई और इस कबील के बहुत सारे लोग, ये हम उनके वारिस हैं। लेकिन जब हम तरक्की पसंद सियासत और डायलेक्ट्स की पॉलिटिक्स करते हैं तो फिर जीएम साईं जिस वक्त पॉलिटिक्स कर रहे थे उनके पीछे एक पूरी तारीख का विरसा था। वो उनके कंधों पे खड़े होकर आने वाले दिनों को देख रहे थे। आज हमारे पास भी ये सारा विरसा है। हम उस विरसे की बुनियाद पे आज की सूरत हाल को देखने की ज़रूरत है। आज समाज के क्या तज़ादात हैं, सिंध किस दुख और दर्द से गुजर रहा है, इस पर अपना एक साइंसी नुक्ता नज़र देने की ज़रूरत है।
دوست بہت ساری بات کریں گے اور بہت سارے پہلوؤں پر بات کریں گے. میں کچھ ایسے پہلوؤں پر بات کرنا چاہوں گا. وہ تمام دوست جو باتیں کریں گے میں بالکل اس سے ایگری ہوں, اور وہ ہم صوفیوں کی طرح ہر دفعہ دہراتے رہتے ہیں, بار بار وہ باتیں کرتے رہتے ہیں. وہ تمام وہ باتیں ہیں جو ہم سب دوست یہاں اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے باہر ہیں, سب اس سے ایگری ہیں. کم و بیش ٹیکٹیکلی جو کس طرح کام کرنا ہے اس کے علاوہ باقی عمومی طور پہ ہم ایگری ہیں. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو موجود ہیں لیکن ہم اس پہ شاید اس کو اتنی ضرورت نہیں سمجھتے, اس پہ بات نہیں کرتے. تو میں یہ چاہوں گا کہ 2-3 ایسے ایشو ہیں جن پہ بات کی جائے. ابھی 1 یونٹ کی بات ہوئی, یہ 50ویں ہم اس کی گولڈن جوبلی منا رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں کہا کہ یہ اتنی بڑی تاریخی حقیقت تھی. یہ جو ملک بنا ہے, یہ جو وفاق ہے ابھی, جس کو ابھی کہا کہ یہ چرا لیا گیا ہم پہ, ابھی بھی یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے لیکن کاغذ میں یہ ایک فیڈرل گورنمنٹ بنا ہے. اس کی بنیادوں میں 1 یونٹ تحریک تھی. 1 یونٹ تحریک کے نتیجے میں قومی وحدتیں جو ہے دوبارہ ان کو جو ہے اپنا وجود ملا. لیکن بدقسمتی سے اتنی بڑی تحریک کو ہم آج جو ہے سارے دانشور, ادیب, رائٹرز, خصوصی طور پہ سندھ میں ہم نے اس طریقے سے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا ہے کہ وہ آج کی ہماری یہ جو آپ اس کے مزے سارے جو لوٹ رہے ہیں, یہاں جو پارلیمنٹ ہے, صوبائی اسمبلی ہے, 18th امینڈمنٹ ہے, ہمارے بہت سارے صوبوں کے پاس ہمیں رائٹس مل گئے ہیں, قوموں کے بہت ساری چیزوں کو تسلیم کیا گیا تھیوریٹیکلی. ہم نے اس کی بنیادوں پہ ابھی تک اس کے اوپر بہت سنجیدہ ڈسکشن نہیں ہوا. آج 50 سال کے بعد اس کے اوپر بہت ہی سنجیدگی سے اس کے کلچرل, اس کے لٹریری, اس کے پولیٹیکل اور خطے میں ہونے والے اثرات ہیں, اس مومنٹ کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. میں خالق جونیجو صاحب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا اور انہوں نے ٹیک اپ کیا. یہ کووڈ کی وجہ سے ہم اس کو آگے نہیں بڑھا سکے, لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ اس کے مختلف پہلوؤں پر ہم اس پہ لکھنے میں بھی اس کے اوپر آئے اور جو ہم لوگوں تک یہ ساری موومنٹ کے بارے میں اس کو پہنچائیں جو ہم سے بہت اوجھل ہو گیا ہے. میں کچھ چیزوں کی طرف آنا چاہتا ہوں. ایک بہت بڑا ایشو جو ہے ماحولیات سے جڑا ہوا ہے. میں گلاسکو میں ہونے والی کانفرنس میں گیا تھا, COP26 میں, تو ہم اس پہ بات نہیں کر رہے لیکن وہاں پہ ہمارے لیے لوگ پریشان ہیں. دنیا میں جو انوائرمنٹلسٹ ہیں وہ پریشان ہیں کہ یہ خطہ دنیا کے 8 بدترین متاثر ہونے والے خطوں میں شامل ہے. جب وہ خطہ کہہ رہے ہیں تو انڈیا, پاکستان, اور پاکستان میں سندھ جو ہے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ہے. یہاں کے 1 یونٹ بنانے والوں نے ہی یہاں کے 3 دریا جو ہے وہ ورلڈ بینک کے کہنے پر اور اپنی حکومتوں کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے لیے نہرو کے ساتھ جو ہے اس کے ہاتھ میں اس کو بھیج دیا, اور آج جو ہے دریا جو ہے سندھ, اس کی تہذیب کے اوپر, اس کے پانی کے بہاؤ کے اوپر, اس کے اوپر حملہ ہے. یہ قومی سوال بھی ہے اور قومی سوال پوری دنیا میں انوائرمنٹ کے سوال کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ماحول کے ساتھ جڑا ہوا ہے, انڈیجنس کمیونٹیز کے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیے ڈیلٹا ختم ہوا سندھ کا تو آپ کی فونا فلورا کے اوپر نقصان ہوا, وہاں پر لاکھوں لوگوں کا روزگار تباہ ہوا اور پورا اس کی ٹوپوگرافی چینج ہو گئی ہے. اگر آپ ڈیلٹا کے علاقے میں دیکھیں اس کی پوری ٹوپوگرافی چینج ہو گئی ہے. پانی جو زیر زمین ہے اس کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, نمکیات اس کے اندر آ گئی ہیں. اسی طریقے پہ یہ جو انہوں نے سم نالا نکالا, پورے پاکستان کا جو گند ہے وہ لا کے انہوں نے جب سندھو دریا اس کے سائڈ کے اوپر رائٹ بینک جو کینال ہے اس سے نکال کے انہوں نے سمندر میں پھینکنے کے لیے کیا, تو جو کوسٹل بیلٹ کے ساحلی علاقوں کے لوگ تھے ان کی وزڈم جو تھی, انہوں نے کہا بڑے بڑے ایکسپرٹس کو کہ یہ جو آپ چینلز بنا رہے ہیں یہ دریا جو ہے ایک بہاؤ کے ساتھ سمندر کے اندر جاتا ہے, یہ سمندر کے پانی کو پیچھے دھکیلتا ہے. یہ جو سم کا پانی ہے یہ اس دباؤ کے ساتھ نہیں جائے گا. یہی چینل جو ہے سندھ کے ساحلی علاقوں کے لیے, سندھ کی زمین جو ساحلی زمینیں ہیں اور سندھ کے لوگوں کے لیے یہ موت بن جائے گا. اور وہی ہوا. وہ چینل جو ہے اب سارا جب سمندر چڑھتا ہے تو اس چینل سے پانی سارا آتا ہے. آپ جو ہے یہ جو گھوڑا باڑی اور ادھر سارے ان علاقوں میں آپ جا کے دیکھیں, ایک وقت میں میٹھا پانی تھا, آج وہ سم اور تھور ہے, اور وہاں پہ
2 فٹ کے اوپر جو ہے نمکین پانی نکل رہا ہے. دریا جو سمندر جو ہے چڑھتا آ رہا ہے، اس لیے کہ دریا کا ایک خاص مقدار میں جو پانی جانا چاہیے تھا وہ سمندر میں نہیں جا رہا، اس کے نتیجے میں دریا چڑھ رہا ہے. گاؤں کے گاؤں تباہ ہو رہے ہیں، ایک بڑی مائگریشن ہو رہی ہے. اندازاً تقریباً 3 ملین ہیکٹر زمین جو ہے سندھ کی بالکل وہ تباہ ہو چکی ہے. اس میں سے کچھ سمندر برباد ہو چکی ہے اور کچھ پہ جو ہے آپ کاشتکاری نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. صرف سطحی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واقعی سندھ انسان اگر اس کی لائیولی ہوڈ نہیں رہے گا، اس کی فوڈ کی، اس کی اناج کی سیکیورٹی نہیں رہے گی. آج یہ مسئلہ وہاں پہ ہے، یہ مسئلہ تیزی کے ساتھ سندھ کے ان علاقوں کے اندر بھی جائے گا جن علاقوں کے اندر آج زرخیزی ہے، زمین پانی ابھی کہیں نہ کہیں موجود ہے. پانی کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ صرف سندھ کا پانی اوپر کے اس سے ہی نہیں چرایا جا رہا، یہ اس سے اوپر بھی یہ ایک ٹرانس کنٹری بارڈر ایشو ہے. اس کے اوپر انڈیا سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دریاؤں کے سارے سوتے جو ہے وہاں سے پھوٹتے ہیں اور یہ ڈسپیوٹ جو ہے اس کا ریزالو ہونے کے لیے یہ لوور ریپرینز جو ہیں، جو سب سے نیچے لوگ ہیں، پہلا حق ان کا ہے کتنا ان کو پانی، کتنی ان کی ضروریات ہے. اس کے بعد جو ہے ساری تقسیم ہوگی. اور یہ ٹیریٹوریلی پاکستان کا ہی نہیں، یہ اس خطے کا مسئلہ بھی ہے. گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں جس کے نتیجے میں جو آج دریا میں پانی ہے، چوری کے علاوہ جو انوائرمنٹل چینج آ رہا ہے وہ بھی جو ہے بہت بڑی خطرناک صورتحال ہے. اس پہ ہمیں بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے. فوسل فیول کے خلاف پوری دنیا میں گیس، کوئلہ اور گیس، کوئلہ اور آئل کے خلاف جو ہے اگلے 30 سال کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ نیٹ زیرو کی طرف چلے جائیں گے. میں تھوڑی بات کوئی ٹائم تھوڑا سا، وہ نیٹ زیرو وہ فراڈ ہے. لیکن سارے انڈسٹریلائز ملک جو دنیا کا 10% بھی نہیں ہے، وہ 70% پوری دنیا کو پلیوٹ کر رہے ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ 30 سالوں کے بعد جو ہے آئندہ 30 سالوں میں وہ یہ تینوں جو فیولز ہیں وہ اس کا استعمال نہیں کریں گے. اور یورپ کے اندر انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ وہ الیکٹرک کار پہ چلے گئے ہیں، وہ ایٹامک انرجی کی طرف جا رہے ہیں، انوائرمنٹل فرینڈلی انرجی پہ جا رہے ہیں. اس لیے آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ افغانستان سے امریکہ وڈرا کر گیا. اس نے کہا یہ لو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی آج اس کو ضرورت نہیں ہے. $1 ارب کے لیے وہ پورے پاکستان کی ساری ریاست کو اور ریاست کے جو بڑے چیمپئن ہیں ان کو ناک سے جو ہے رگڑا رہا ہے. ان کو سعودی عرب پوری تبدیلی لے کے آ رہا ہے. وہ فاسل فیول کے علاوہ وہ اپنی جو ہے اکانومی کو تبدیل کر رہا ہے. یہ خطے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور اس کے سب سے خطرناک اثرات جو ہے پاکستان پہ ہیں. پاکستان کی دنیا کی پالیٹکس میں پاکستان کی جو ریاست ہے اور ریاست کے جو چلانے والے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، ایٹ دا مومنٹ کل پتہ نہیں کیا ہو، آج اس کی جو ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو شاید اتنی ضرورت نہیں ہے آج. اس لیے یہ لوگ جو ہے تل مناتے پھر رہے ہیں، روز لندن کے ٹور جا رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں آؤ اس کو حکومت کو سنبھالو، جس کا نام نواز شریف ہے. یہ ایک اور ڈیبیٹ ہے. میں ایک اور ایشو جو ہے جیسے تھر میں ہے، تھر کا ایشو ہے، کوئلہ نکل رہا ہے، تھر بدلے گا پاکستان. آپ وہاں جا کے دیکھیں، ہم نے وہاں یونین بنانے کی کوشش کی، ڈائریکٹلی جو ایجنسی کے لوگ آتے ہیں وہاں پر جماعت اسلامی کو کام کرنے کی اجازت ہے. وہاں پہ یہ جو لشکر طیبہ والے ہیں، کون ہیں وہ لوگ، حافظ سعید، ان لوگوں کو کام کرنے کی اجازت ہے. مذہبی طور پہ کنورٹ کر رہے ہیں لوگوں کی، ان کی انسیسٹرل جو لینڈز ہیں وہ انڈیجنس پیپلز کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے. اور وہ جو کوئلہ ہے، کوئلے کے نام کے اوپر یہ آج 10 سال 20 سال 50 سال شاید سندھ کے 50 100 1000 5000 لوگوں کو نوکری مل جائے گی، لیکن آنے والے 100 سال یہ سندھ کی تباہی کا وہ ہے. اس لیے جہاں جہاں کوئلہ نکل رہا ہے اور جس طریقے سے نکالا جا رہا ہے اور جو انوائرمنٹ کی تباہی ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں ایک سوال اٹھانے کی ضرورت ہے. آخر میں ایک بہت بڑا ایشو جس پہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ سندھ کا جو بلدیاتی نظام ہے. اس پہ آپ کے سندھ کے شہروں میں یہ دیکھا آپ نے کہ نسلی اور فاشسٹ تنظیمیں کیا بینر لگا رہی ہیں اور کیا ایشو ٹیک اپ کر رہی ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. وہ لوگ جو سندھ کی وحدت کی بات کرتے ہیں، اس کی قومی وحدت کی ایکتا کے اوپر جدوجہد کرتے ہیں، ان کا پہلا فرض بنتا ہے کہ صرف اس لیے خاموش نہ رہا جائے کہ یہ جماعت اسلامی یہ بات کر رہی ہے
یا یہ بات جو ایم کیو ایم کر رہی ہے، ہمیں بیٹھ کر جو شہری حکومتیں ہیں یا بلدیاتی جو نظام ہے اس کا سائنٹیفک تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ سکھر میں، لاڑکانہ میں، میرپور میں، دادو میں، سانگڑ میں، کراچی میں، حیدرآباد میں کس طرح کا بلدیاتی نظام ہونا چاہیے۔ اس کی آڑ کے اندر اگر ہم نے آج اپنا رول پلے نہیں کیا تو نسل پرست اور یہ مذہبی فاشسٹ تنظیمیں اس کو استعمال کریں گی اور سندھ کی وحدت کے اوپر یہ حملہ آور ہوگی۔ اس لیے جس طرح ہم نے پہلے بلدیاتی نظام کے اوپر، آپ کو یاد ہوگا جب پچھلی مرتبہ ہوا تھا، ہم نے پوری سنجیدگی کے ساتھ اس پہ سیمینارز بھی کیے، بات بھی کی اور سائنٹیفکلی اپنا نقطہ نظر دیا۔ ہم جس طرح اس ملک کے اندر کہتے ہیں جمہوریت آنی چاہیے، فوجی حکومت نہیں ہونی چاہیے، اس میں چاہے اس فوجی حکومت کے ختم ہونے سے، جمہوریت کے آنے سے وہ نون لیگ جیتتی ہے، کاف لیگ جیتتی ہے، کوئی بھی جیتتا ہے، ہم اس سے سروکار نہیں ہوتا۔ ہمارا سروکار یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر سویلین جو ہے وہ گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ بحال ہونا چاہیے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح شہری جو بلدیاتی نظام ہے، اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہری نظام، یہ جو بلدیاتی نظام ہے یہ پرو پیپل ہونا چاہیے، لوگوں کے لیے ہونا چاہیے اور قومی وحدت کے اندر جو اس کو نقصان نہ پہنچائے وہ ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی اور یہاں دوسری تنظیمیں اس کے اوپر گیم کھیل رہی ہیں، دونوں اپنی کانسٹیٹوئنسیز کو طاقتور کر رہی ہیں، ہم اپنی اپنی جگہ پہ ارریلیونٹ ہو رہے ہیں۔ ہم جو بات کرتے ہیں ہمارے لیے سوال ہو گیا پیدا، آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہو آپ کے لیے سوال پیدا ہو گیا ہے۔ ایم کیو ایم یا جماعت اسلامی اس کی مخالفت کر رہی ہے تو ہم خاموش ہو کے بیٹھتے ہیں کہ یار یہ کوئی اچھی بات ہوگی، اس لیے یہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ ہمیں بہت سنجیدگی سے اس مسئلے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اور چیزوں کو آج کے تناظر میں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور ہر دفعہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو مل کر جو حاری سوال ہے اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ پاکستان کی پالیٹکس میں بورجوا پارٹیوں نے تو اس مسئلے کو چھوڑا، قوم پرست پارٹیاں، ایون لیفٹ کی پارٹیوں میں بھی یہ سوال ابھی حاری سوال کہیں نظر ہی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ایجنڈے پہ بھی موجود نہیں ہے۔ ہم پہلے قرارداد تو پاس کرتے تھے، اب ہم زرعی اصلاحات کی قرارداد بھی پاس نہیں کرتے۔ تو میرا یہ سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو رکھی ہیں، یہ جو ہماری تحریک کا ہمارا جو حصہ ہے ہماری جدوجہد کا، باقی جتنی باتیں کر رہے ہیں وہ سب دوست باتیں کریں گے۔ میں نے وہ باتیں کی ہیں جن کے اوپر ہم تھوڑا کم دھیان دیتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور آج کا یہ برننگ ایشوز ہیں، ان ایشوز کو ہی ہم اٹھا کر ٹیک اپ کر کے ہم جو ہے پچھلی جتنی ہماری وراثت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ میں نے کافی لمبی بات کی ہے، تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ آج کل کے برننگ ایشوز پہ بات کرنے کے لیے مہربانی جناب ناصر محمود۔